को सब्सक्राइब करें। फिर तो कोई एथियस से हटके कोई नया बंदा है, वो कहे कि मैं एथियस को भी नहीं मानता। एक चीज मार्केट में आई है जिसको फ्री थिंकर कहा जाता है। फ्री थिंकर, ये मुझे पता चला जब मैं मलेशिया में गया ना, तो एक बंदा वैसी गपशप हो रही थी। मैंने कहा आपका मजहब क्या है? उसने कहा मैं फ्री थिंकर। अबे मैंने कहा ये क्या है? थिंक से ही फ्री हो गया। फ्री थिंकर का मतलब खालिस जहन हूं मैं। वो ये दलील दे सकता है कि एथियस कह रहा है खुदा नहीं है, मुसलमान कह रहे हैं अल्लाह है, और यहूदी भी कह रहे हैं अल्लाह है। यानी कुछ लोग कह रहे हैं अल्लाह है, कुछ कह रहे हैं अल्लाह नहीं है। फिर जो कह रहे हैं अल्लाह है उनमें इतने फिरके हैं, कोई कह रहा है एक है, कोई कह रहे बहुत सारे हैं। उसका नाम क्या है इसमें इख्तलाफ है। मुसलमान कहते हैं उसका नाम अल्लाह है, हिंदू कहते हैं उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। फिर जो एक खुदा को मानते हैं उनमें कितने फिरके हैं। एक कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, आम पैगंबरों से भी बहुत ऊंचे हैं, वो तो अल्लाह के बेटे हैं। एक कह रहे हैं कि वो तो माज अल्लाह नकले कुफर, वो तो वलद ज़िना है, नकले कुफर, कुफर नबाशत। और मुसलमान कह रहे हैं भाई कि ईसा अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अल्लाह के नबी हैं। तो वो फ्री थिंकर क्या? और दूसरा कह रहे खुदा सिरे से है ही नहीं। तो उसने कहा ये सारे गलत है। सही क्या है भाई? सही मैं हूं, सही मैं हूं। क्यों सही हो? क्योंकि ये सारे क्या हैं? अबे तो तेरा भी तो कोई नजरिया होगा ना। अब वो अगर कोई नजरिया इख्तियार करता है तो वो भी फरीक का हिस्सा बन जाता है। वो कहता है खुदा नहीं है, तो चल तू भी तो उसी फरीक का हिस्सा बन गया। वो कहता है खुदा है, तो भाई है तो किस तफसील के साथ है? एक है या बहुत सारे हैं? एक है तो तू तो आसमानी किताबों का मानने वाला है। फिर तो कहे कि फिर जो है ईसा अल्लाह के बेटे हैं या नहीं है, तो तू भी तो उसी जंग में आ गया ना भाई। तो वो इसके जवाब में कहता है मेरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं फ्री थिंकर हूं। ये मतलब है मेरा कोई फिरका नहीं है। जब कहता है ना कोई मेरा कोई फिरका नहीं है, तो इसका मतलब मैं फ्री थिंकर। वो जो जिसका एंड वहां हुआ था ना, तो तू भी यही है। तो ये मार्केट में मंजन क्या हो रहा है? तो भाई आप ना फिरकों को खत्म कर सकते हो, कोशिश करो खत्म करने की। कोशिश कैसे करो? आप इसमें तहकीक करो, इनमें सही कौन सा है। जो सही है उसको सपोर्ट करो। उस सही में अगर कुछ गलतियां हैं तो उनकी इस्लाह की कोशिश करो। यह तरीका है। और छोड़ दो जो सही नहीं होता, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। वो आपके जिम्मे नहीं है ना। क़यामत में आपसे सवाल होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, फिरकों को खत्म करना तो बात की बात है। सबसे पहले तो दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब का मसला तो फिरकों से भी ऊपर की चीज है ना। अरे एक आदमी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस बन जाता है, ये ज्यादा बुरा है। ये वो हिंदू हो जाता है, ये ज्यादा बुरा है। हिंदू होके तो वो मानता ही नहीं कुरान को। तो फिरकों के खत्म करने से बड़ा टास्क जो हमारे पास है वो तो मुख्तलिफ मजाहिब को खत्म करना है। क्योंकि हमारा यह दावा है कि इस्लाम ही निजात का वाहिद जरिया है। लेकिन क्या कर पाए हम लोग अब तक? अब कोई एथियस कहे कि तुम लोग आपस में इख्तलाफ खत्म नहीं कर पा रहे, तुम्हारे तो इतनी जंगें, तुम्हारी तो, हम कहेंगे नहीं कर पा रहे भाई, हमारे बस में नहीं है। हम हक बयान कर देते हैं भाई, ये ठीक है, जिसने मानना है माने, नहीं माना तो हमारे पास वो डंडा है नहीं चलाने के लिए। और इस्लाम ने हमें इजाजत भी नहीं दी है कि डंडा चला के लोगों को मुसलमान करो। बल्कि इस्लाम ने क्या कह दिया? ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। अल्लाह कहते हैं मैंने हक और बातिल को वाज़ेह कर दिया है। तो जब जबरदस्ती नहीं है तो कोई बात नहीं। वलिज़ालिका खलक़हुम। अल्लाह पता है क्या जवाब देता है? कि तुम फिरकों से टेंशन में हो। फिरकों से बड़ा मसला क्या है? मजहब, जो मजहबी लोगों के चेंज हैं। फिरके कम से कम अल्लाह रसूल को मान तो रहे हैं ना। तशरीहात में डंडी मार रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ डंडी नहीं मार रहे, कुछ डंडी मार रहे हैं। इससे बड़ी गुमराही तो ये कि अल्लाह ही के मुनकिर हैं बहुत से लोग। इससे बड़ी गुमराही तो ये कि बहुत से लोग तो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक कर रहे हैं। तो अब इस पे नबी भी परेशान होते थे कि ये क्यों नहीं मान रहे। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? वलिज़ालिका खलक़हुम। कुरान की आयत है। अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है कि इख्तलाफ रहे इनमें। क्यों? इख्तलाफ में आजमाइश है कि तुम देखते हो हक को सपोर्ट करते हो या तुम बातिल को। ये इस तरह रहेगा। ये ईसा इब्न मरियम आके खत्म करेंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारे फिरके खत्म हो जाएंगे। तलवार की ताकत से होंगे, वो भी मुनाजरों से नहीं होंगे। वो तलवार की ताकत से खत्म करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आके। क्योंकि कौन आपकी दलाइल से कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ फिर भी डटे रहते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मफाद वाबस्ता होते हैं, उनको बात समझ में आ रही होती है लेकिन फिर भी नहीं मानते। आज एक आदमी मेरे से उलझा ना,
کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں. عدالتی خلا معتبر جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا, اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے, لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ مجھے نا ظہر کے بعد وہ اسی طرح, تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا, تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو, اور خلا طلاق ہی ہے, اس کو بولو مہر لے لے بھائی میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی, آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے, ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا, لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے, آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا, اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا, ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شارٹ ہو جائے. تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں, عدت کا خرچہ, اس میں کورٹ انوالو ہوگی. جب کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا, نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے. تو میں نے کہا یہ راستہ, اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے؟ صبر کرے وہ, کیونکہ طلاق کا حق, نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے. پھر وہی نہیں, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, یہی اسٹائل تھا ان کا. نہیں مفتی صاحب آپ آج ہی کی بات ہے ظہر کے بعد, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو. پھر میں نے کہا میں آپ عقل سے ثابت کرنے میرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ. یہ پتہ ہے کیا ایک لاجک پیش کرتے ہیں, ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہا ہے رہنے پر؟ اسلام کہہ رہا ہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ. جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا ان کو دلائل سے, نہیں آ رہا کہ نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ کی اگر 6-7 بچے ہیں نا, مجھے پتا تو ان کے 6-7, میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹاٹا میں جا رہی ہوں, اب آپ میرے پاس آؤ گے, بھائی میں ساری زندگی بے وقوف ہوں, میں اس کو اس کا 10 سال سے نان نفقہ اٹھا رہا ہوں. دیکھو دلہن سے عشق جیسی محبت تو 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد تو ذمہ داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی. اب جو تمہیں دلہن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا, کیا وہ اب بھی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں. 20-30 سال 10 سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ. محبت دوسرے اسٹائل میں ہوتی ہے. میرے بچوں کی ماں ہے, میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا, اس لحاظ سے تو ہوگی, وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. پہلی رات میں تو جو ہے نا, یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں؟ اس کے بعد ذمہ داریاں سمجھ کے, یار وائف ہے میری, جو ہے نا میرے والد کی بہو ہے, میرے بھائیوں کی بھابھی ہے, اور جو ہے کیا نام ہے, میں چھوڑ دوں گا, بدنام ہو جاؤں گا سوسائٹی میں, عزت کا, اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی. تو 10 سال 15 سال اس نے کیا کیے؟ گھر بسانے کے لیے قربانی دی ہے. اگر اس کو پتا ہوتا 15 سال کے بعد یہ نکل جائے گی تو کہتا ابھی نکل جا بھائی, میں پاگل ہوں, میں 10 بچے پیدا کر کے, یہ 6 بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے. اب آپ اس 6 بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی, وہ جب نہیں, وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا. تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے 6 بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں, آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں؟ بھائی جو تجھے 10 سال 15 سال سے میں پال رہا ہوں, تو پہلے چلی جاتی نا تو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے نا تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے, تو تم چلی جانا, اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہہ رہے جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے. تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا مجھے. اور اب جب عدالتی خلا سوسائٹی میں چلے گا نا, تو مرد کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد بھی جا سکتی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ عورت کو ہوگا. مرد کہے گا جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, جا سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے, بڑی نیک ہے, یہ 10-20 سال کے بعد بھی نہیں جائے گی. دنیا میں ایسا اعتماد کہ 20 سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں. یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے. یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے. آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے
تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی. وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے, آج برا ہے کل کیا ہو جائے, توبہ کر کے اچھا ہو جائے. تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کہے گا جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی, یہ کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا, آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں, چھوڑ دو آپ اسلام. پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیثیں وہ پھینکتے رہو بیٹھ کے. کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا, وہ چلی جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی, جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنکر ہے نا, اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس سے لڑ رہے ہیں, وہ اس سے لڑ رہے ہیں, یہ فلانے سے لڑ رہا ہے, یہ ڈمکانے سے لڑ رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ چونکہ ملحدین کے اپنے پھڈے چل رہے ہیں, جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے, اور خدا جو مانتے ہیں ان کے آپس میں, تو اب میں نیوٹرل ہوں گا. میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا؟ سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا. جو خدا کو ماننے والے بھی ختم, خدا کا انکار کرنے والے بھی. پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرست بھی اور مشرک بھی. پھر جو توحید پرست کا دعویٰ کرتے ہیں سچی مچی میں توحید پرست ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ بھی. پھر پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے سارے ختم ہو گئے. اب تو کیا کرے گا؟ ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر. جو کہتا ہے یہ چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا. اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں. تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر. فری تھنکر کا مطلب نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے, نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں. یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو. حالانکہ یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے. یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ کو ایک بندہ آ کے کہہ رہے یہ تمہارا باپ ہے. کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے, اب کوئی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں یہ آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اب تحقیق نہیں کر رہے کہ والدہ ہیں یا نہیں ہے. یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے, یہ کیا ہے میری ماں نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو, مناظرے شروع ہو جائیں گے, آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا. تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے, کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے. اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں کہ یار اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائے میری ماں ہے یا نہیں میں نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی بھی عقل مند آپ کو نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی تو ماں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان. نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے, مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی تجھے, اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے, اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا, اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. آپ کہہ رہے بھاڑ میں جائے رسپیکٹ. وہ دیکھا نہیں ہے جو جن کی مائیں ہوتی ہیں اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے آپس میں اختلافات نہیں دیکھے؟ کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ان کے آپس میں تو پہلے حل کر لیں. ایک کہہ رہے ہیں میری ماں ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں میری ماں نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ملحد یہی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, وہ کہتے ہیں بھگوان ہے, وہ کہتے ہیں فلانا, یہ آپس میں تو لڑ لیں. یہ سب اٹریکشن کے منجن ہے. اس لیے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے, ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں. ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوفی والا دعویٰ ہے. بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں, جو صحیح ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ماننا ہے. کیوں؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا. میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فرعون بھی ہوگا. فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کی کیا ضرورت تھی پھر؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حق اور باطل ہمیشہ کیا کرے گا, پیرالل چلتا رہے گا. تو تم نے دیکھنا صحیح کون ہے, کیونکہ اگر سارے ختم ہو گئے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. کمال یہی ہے کہ تم اتنے سارے مذہبوں میں تم حق کو پکڑ کے ڈٹے رہے اور اس کو پر قائم رہنے میں تم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی, ہر لحاظ سے پھر اس حق کا ساتھ دیا. تبھی اللہ کہتا ہے یہ اختلاف میں قیامت کے دن حل کروں گا. تبھی اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی اختلافات سے پریشان ہوتے تھے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بات بھی نہیں مان رہے, اسلام پہ آ نہیں رہے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون.
اے نبی تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون ہے, تو میرے پاس ہی آنا ہے انہوں نے, میں فیصلہ کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا سارے غلط ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بالکل فرقوں میں بھی جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں فرقے بن گئے,